ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियोज से टेबल टॉक विद मुक़ीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में अफ़गानिस्तान में चीन के सफ़ीर की नामज़दगी, पाक अफ़गान सरहद की सूरत हाल, G20 का जायज़ा और निगरान वज़ीर आज़म के मुतवक्को दौरे अमरीका पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ दिफाई तजिया निगार और आलमी अमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चाइना ने अफ़गानिस्तान में नए सफ़ीर की नामज़दगी की है। आपके इल्म में है कि कुछ ममालिक के सफ़ीर वहाँ पे बतौर नाज़िमुल अमूर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क के अभी तक अमारात इस्लामिया के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन चाइना की जानिब से ये कदम उठाया जाना क्या सफारती ताल्लुकात बढ़ाने की तरफ कदम देख रहे हैं या कोई इंडिकेटर है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए? देखिए, जो आपका सवाल जो है कि चाइनीज़ ने अभी अपनी एम्बेसी जो है इस्टेब्लिश की है और उनका एम्बेसडर अपॉइंट हो गया है। देखिए, जहाँ तक यूरोपियन यूनियन है या दूसरी पावर्स हैं, वो तालिबान से जो कुछ मुतालबात करती रही हैं बाय वे ऑफ ह्यूमन राइट्स, बाय वे ऑफ विमेन एजुकेशन एंड बाय वे ऑफ सर्टन अदर अंडर द टेबल रिक्वायरमेंट्स, जो कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो तालिबान हैज़ बिन नॉट एक्सेप्टिंग देम इन दैट सेंस, वो उनको कबूल नहीं कर रहे थे। और पाकिस्तान की तरफ से भी ये मैंने तो अपने राइट टॉप्स में और व्लॉग में भी कहा था कि हमें शुरू से ही इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। मेरा ये व्यू है, क्योंकि एक जगह वैक्यूम को खाली जब छोड़ते हैं तो वो फिल इन होता है। बाकी जहाँ तक चाइनीज़ का ताल्लुक है, आप ये याद रखिए कि चाइनीज़ ने अफगानिस्तान में पिछले 2 साल में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स किए हैं और काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और दे डोंट वांट दैट एनी अदर पावर जो कि एनिमिकल टू चाइना हो वो अपनी जगह बना सके। आप देखिए, इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अफगान तालिबान को अपने फोल्ड में ले आए। अब मुझे कोई इस मामले में शक नहीं है कि यू नेवर नो कि कल आपको खबर मिले कि इंडियन ने भी अपना एक एम्बेसडर वहाँ पे भिजवा दिया है, क्योंकि वो भी इस वैक्यूम को कवर करने की कोशिश करेंगे। और नुकसान इसका कहाँ होगा? वो पाकिस्तान को होगा या फिर अमेरिकन को। चलिए, अच्छा, अब ओवर टू यू। पाक अफगान सरहद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हमने बाढ़ भी लगा दी, हमने कई दफ़ा उनसे गारंटीज भी ले ली, अमारात इस्लामिया ने वादे भी कर लिए। उसके बावजूद ना तो ये इंसर्जेंसी रुक रही है, ना हमारी सरजमीन पर हमले बंद हो रहे हैं, ना बॉर्डर की सूरत हाल किसी हद तक नॉर्मल हो रही है। अभी कई दिन से फिर तुरहम का बॉर्डर बंद है। देखिए, पॉइंट ये है कि जब एक आग लगती है और उसके अंदर आप फ्यूल डालते रहें तो वो आग बुझती नहीं है, वो आग जलती रहती है। अफगानिस्तान में टीटीपी की मुस्तकिल फंडिंग हो रही है, उसके अलावा IS खुरासान भी उधर है, उसके बाद भी उधर है, और छोटे 8-10 और एलिमेंट्स हैं जिनकी फंडिंग भी हो रही है, जो अपने फिजिकली एरियाज में एडजॉइनिंग पाकिस्तान हैं। और पाकिस्तान के बारे में जो आप बयानात आजकल सुन रहे हैं तालिबान के, वो उसमें खुद मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने कहा कि देखिए, तालिबान जो हैं वो TTP के थोड़ा सा ज़ेरे एहसान है, क्योंकि जब अमेरिकन के ख़िलाफ़ बातचीत हो रही थी तो तालिबान को TTP की सपोर्ट हासिल थी, तो लिहाजा वो जो है एक कहते हैं ना, यू मस्ट पे बैक
تو وہ پے بیک والا یہ چکر ہے، اور طالبان جو ہیں دے آر ہیلپنگ اور کیپنگ اے کلوز آئی آن دا TTP، اور پاکستان گورنمنٹ کو وہ فورس کر رہے ہیں کہ جی آپ نیگوشیٹ کریں. لیکن میں ذاتی طور پہ میں نے اس بات پہ بہت لکھا بھی ہے، اور اپنے ویڈیو TTP ہے یا داعش ہے، ان سے آپ بات چیت نہیں کر سکتے، کیونکہ دیر از نو فکسڈ ہیڈ آف دس آرگنائزیشن. اس کے اندر اتنے فیکشنز ہیں، آپ کس کس سے بات کریں گے؟ اور ہر فیکشن کو فنڈنگ اپنی علیحدہ علیحدہ ہو رہی ہے، ان کا ایجنڈا اپنا ہے. تو یہ صورتحال، تو یہ میرے اپنے خیال سے یہ انسرجنسی چلے گی، اور اس کو ہمیں قابو کرنا پڑے گا. اور جہاں تک ذاتی طرف میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اسٹیٹ آف پاکستان از کیپیبل آف ڈیلنگ ود دیٹ. اچھا، ایک ایشو جو آج کل بہت ڈسکس ہو رہا ہے وہ انڈیا میں ہونے والی G20 کانفرنس ہے. اگرچہ اس میں 3 سربراہان مملکت نہیں گئے، انہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن لوور لیول پہ کی، لیکن اس کے باوجود جو معاہدے ہوئے، خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی $100 ارب کے MOU سائن ہوئے ہیں اور وعدے وعید ہوئے ہیں. پھر محمد بن سلمان پاکستان کو ٹچ کر کے نہیں گئے، نہ واپسی پر نہ جاتے ہوئے، تو اس کو بھی لے کر ہمارے یہاں بڑا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. اور مودی سرکار جو ہے وہ G20 کو اپنی بڑی کامیابی کے طور پہ پیش کر رہی ہے، اور بڑا اس کو کیش کرانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اگلے سال ویسے ان کے یہاں الیکشنز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں G20 کس حد تک کامیاب تھی، اور کیا اس نے وہ مقاصد حاصل کیے جس کی وہ توقع کر رہے تھے؟ دیکھیں، جہاں تک G20 کا تعلق ہے، میرا اپنا ویو یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ یہ کانفرنس انٹرنیشنل اکنامک جو سچویشن ہوتی ہے، یا انٹر اسٹیٹ اکنامک معاہدات ہوتے ہیں، یا انٹر اسٹیٹ اس قسم کے معاملات کے لیے ہے. اور اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمارے سے بھی تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے. ہمیں جتنے ممبر اسٹیٹس تھے ان کو پہلے سے ٹیررزم کے بارے میں جو انڈیا پرپیچویٹ کر رہا ہے تھرو افغانستان ان پاکستان اینڈ ان بلوچستان، وی شوڈ ہیو انووکڈ دس ٹو دی ممبرس. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فارن آفس نہیں کر سکا. دس شوڈ ہیو بین اے پوائنٹ ریزڈ دیر. ہمارے 2-3 جو ممبر اسٹیٹ ہیں وہ بھی ریز کر سکتے تھے، وہ ہم نے اس پوائنٹ کو نہیں چھیڑا. جہاں تک پرنس MBS کا تعلق ہے، دیکھیں نگران حکومت کے دور میں نارملی اسٹیٹ وزٹس نہیں ہوتی ہیں. اسٹیٹ وزٹ کے لیے ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے کہ دیر از سم تھنگ سالڈ آن گراؤنڈ جو بات چیت کر سکیں. تو دیٹ لیول جس پہ پرنس MBS ہیں، میں سمجھتا نہیں کہ وہ لیول ایسا تھا کہ صرف وہ 2 گھنٹے کے لیے رکتے اور چلے جاتے. I think that would have been not a very positive impact. پھر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے، لیکن جب آفٹر دی الیکشن. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ UAE اور سوڈان کے لیے راستہ ہموار ہو گیا G20 میں شامل ہونے کا، اور پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو یہ ہماری ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی تو ہے نا؟ نہیں، میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں اس سلسلے میں. یہ تو میں نے اپنے ایک ویلاگ پچھلے میں بھی کہا تھا کہ اگر صومالیہ اور سوڈان ہو سکتے ہیں تو یا بنگلہ دیش ہو سکتا ہے، تو اس میں ہمارا اپنے جو انٹرنل، میں اس کو اپنے انٹرنل پولیٹیکل حالات اور یہ جو ایک فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے، اس کو ذمہ وار سمجھتا ہوں. اچھا بریگیڈ صاحب، یہ
حالیہ دنوں میں امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں نے پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے. کچھ سیاسی حلقے اس کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا اثر انداز ہونا کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور عام طور پہ پریکٹسز بھی یہی ہیں کہ وزارت خارجہ کی اپروول کے بغیر کسی سرکاری اہلکار سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے. تو آپ کی نظر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل نارمس کے خلاف ہے. کیا پاکستانی ایمبیسڈر ان واشنگٹن کین گو اینڈ visit the US election authorities? I think no, they will not allow that. So پاکستان میں اندر بھی کافی اس بات پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو ملنا نہیں چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب آپ دیکھیں ایک چھوٹے ملک کی ایک ڈیولپنگ کنٹریز اور ایک سپر پاورز وہ دے ٹیک اوے دیئر شیئر آف سپریمیسی اور وہ اس بات ایسی باتیں کر جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ انٹرنیشنل کنونشنز کے آداب کے خلاف ہے. ویسے تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مل لیتے ہیں اور یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, دیٹ از اے ڈفرنٹ پوائنٹ. حالیہ دنوں میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے لیے ہمارے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی لندن سے واشنگٹن روانہ بھی ہو گئے ہیں. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی اس میں شرکت کے لیے جائیں گے. اب جنرل اسمبلی کی کوئی امپورٹنس ہوتی نہیں ہے عالمی سطح پہ. صرف یہ ہے کہ کوئی قرارداد بھی پیش ہوگی تو یا کوئی انہوں نے کوئی فیصلہ دے بھی دیا تو کسی نتیجہ خیز مرحلے تک نہیں پہنچتا. یعنی جو امپورٹنس سیکیورٹی کاؤنسل کی ہے وہ جنرل اسمبلی کی نہیں ہے. اسے تو وہ ایک یعنی حکمرانوں کا کلب سمجھا جاتا ہے کہ وہ جاتے ہیں, ملتے ملاتے ہیں, پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں. جس طرح کی ہماری صورتحال ہے اور جو مینڈیٹ نگران وزیر اعظم کے پاس ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آئی ایگری ود یو کہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ تو ایک میٹنگ کلب ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹس آتے ہیں, فارن منسٹرز آتے ہیں, وہ اپنا اپنا دے وینٹ آؤٹ دیئر گریوینسز اینڈ دین دے گو اوے. کوئی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا جو سیکیورٹی کاؤنسل کا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے بہت نیرو اپنے آپ کو کر لیا ہے کہ جی وہ نگران ہیں تو اس لیے وہ آ نہیں سکے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے. سر, پچھلی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ساؤتھ افریقہ کے صدر رامافوسا نے جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے ہاں اس وقت بجلی کا کوئی بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی میرا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, میں نے جنرل اسمبلی جا کے کیا کرنا ہے. تو وہ تو ایک لیڈرشپ کا ویو ہے نا جی. اب ایوری لیڈر ہیز ہز اون ویو پوائنٹ اینڈ ایوری کنٹری ہیز ہز اون ویو پوائنٹ. سو یو کانٹ کمپیئر ٹو انٹو ٹو. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ سٹینڈ ان کا بہتر تھا کیونکہ وہاں پہ حالات کافی خراب تھے ساؤتھ افریقہ میں. لیکن پاکستان میں حالات جو ہیں ٹھیک ہے, دیر از اے ٹرموائل. اسٹل آئی تھنک سسٹم آف گورنمنٹ از ورکنگ کوائٹ سیٹسفیکٹری. اچھا چلیے, آپ تو بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, ورنہ نہیں میں مطمئن نہیں ہوں. میں ایک کو کہتے ہیں ریئل پالیٹکس سے آپ کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اوٹوپین پالیٹکس کی طرف جائیں پھر تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر آپ ریئل پالیٹکس کی طرف جائیں تو آپ کے پاس جو مینڈیٹ ان لوگوں کو دیا ہوا ہے اگر یہ فلفل کر دیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گریٹ تھنگ. اگر یہ نہیں کریں گے تو دین دے ول گو ڈاؤن انڈر کرٹیسزم. بریگیڈیئر صاحب, اب حالیہ دنوں میں پاکستان میں
ڈالر کا کریک ڈاؤن شروع ہے، ہنڈی حوالہ کے ڈیلرز اور یہ پرائیویٹ بزنس کرنے والے جو تھے جن کے پاس لائسنسز نہیں تھے ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہے، اور حکومت اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ڈالر کی پرائس پاکستان میں نیچے آ گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وقتی طور پر یہ اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے اس کا اثر رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آئی فلی ایگری ود یو کہ یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں ان کا شارٹ ٹرم امپیکٹ تو ہوتا ہے۔ میرا اپنا ویو ہے، اور جو میرے ساتھ جو دوسرے ایکسپرٹس معاشیات کے جن کے ساتھ ہم نے ڈسکشنز کی ہیں، اور اس کا ہم نے ایک دو ویلاگ بھی کیے ہیں اور آرٹیکلز میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ لانگ ٹرم ہمیں پالیسیز کی ضرورت ہے، ہمیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی کرنسی ہے اٹ از گراسلی انڈر ویلیوڈ، گراسلی انڈر ویلیوڈ۔ مے بی اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا ویو ڈفرینٹ ہے، لیکن جو ہماری دیکھیں ہماری جو اکانومی ہے اس میں ڈاکومنٹڈ اکانومی تو صرف 30-35% ہے، ریسٹ از دی انڈاکومنٹڈ اکانومی۔ اگر اس کا کامولیٹو افیکٹ دیکھیں آپ تو ہمارا جی ڈی پی بھی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، اور ہمارا جو پر کیپیٹا ہے وہ بھی کافی اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک کیلکولیشن کے مطابق یہ $7,000-8,000 کے قریب ہے سٹیز میں، اور رورل ایریا میں 5,000 سے 6,000 ہے۔ تو اگر اس چیزوں کو دیکھیں آپ تو ہمارا پیسہ انڈر ویلیوڈ ہے۔ چلیے، بہت شکریہ سر، تھینکس فار یور ٹائم۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے پاک افغان سرحد کی صورتحال، افغانستان میں چین کے سفیر کی نامزدگی اور G20 کا تفصیلی جائزہ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔